बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। इस पूरे हफ्ते में या आप कहें चंद दिनों में बहुत तेज़ी के साथ ना सिर्फ सियासत के अंदर तब्दीलियाँ देखने में मिली बल्कि पाकिस्तान के अंदर कवानीन बारे भी बहुत सारी तब्दीलियाँ हमें देखने में मिली हैं। जिन मौज़ूआत पर आज प्रोग्राम मुकाबले में हम बड़ी तफसील के साथ बात करने जा रहे हैं उनमें एक तो ज़ाब्ता फौजदारी ताज़ियात पाकिस्तान और कानून शहादत में 700 के करीब तरामीम के मुसवदे की जो मंजूरी वफाकी हुकूमत ने दी है उसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन बारे पाकिस्तान के हवाले से जो तफसीली रिपोर्ट जारी की है उसका जायजा भी लेंगे और लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर रिवर रावी प्रोजेक्ट को आखिर गैर कानूनी क्यों करार दिया है इसके ऊपर भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हारून साहब हमारे साथ ही मौजूद है। हारून साहब, मैं इस हवाले से तो आपसे बात करूंगी कि ऑपोजिशन की तो अक्सरी सेनेट में, मगर उसके बावजूद स्टेट बैंक का तरमीमी बिल जो है वो मंजूर हो गया, मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बारे ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट है। वो ये तो दो अलग अलग सवालात है ना। देखिए ना, वो जो चार्जशीट है उस पर असद उमर साहब हैं, उनसे रब्ता करें, उनसे बात करते हैं, फिर मैं जी असद उमर साहब आ रहे हैं हमारे साथ। बाकी मैं आपसे आप हर दफ़ा आपको बताता हूँ कि भाई ये कोई नहीं है, ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह के मामले में भी सीरियस नहीं है और ये अपना लॉन्ग मार्च वगैरह के सिलसिले में कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, उनके अंदर इत्तफाक राय नहीं पाया जाता, ख्यालात में हम आहंगी नहीं है, वहदत फ़िक्र नहीं है। वरना सेनेट में सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मूव लाएं। वो उल्टा होता ये है कि जब भी कोई अहम मसला होता है लोग इनके गायब हो जाते हैं और आज भी कई लोग गायब थे आपने देखा ही है। जी जी। तो अपोजिशन के अंदर कोई कोहियन नहीं है, हुकूमत की अपनी नाकामियाँ हैं, मगर अपोजिशन वाले आपसे हमेशा अर्ज करता हूँ अलग अलग डील कर रहे हैं और अब भी जाहिर है कि बीच में लोग आज कैसे गायब हो गए और उनकी मेजॉरिटी है और वहाँ कोई से बात करते हैं। हारून साहब इस पे तफसील से बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं इस पर तफसील से। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बजाय इसके कि बहुत सारे सवालात एक साथ हो, एक बड़ा कॉमन सा सवाल जो मैं पूछना चाह रही हूँ अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आपसे। सर मुझे ये बताइएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लेकर पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन एक अलग मौक़िफ़ दे रही है, आपकी पार्टी के अंदर से एक अलग मौक़िफ़ आ रहा है। सिर्फ एक मुख्तलिफ आवाज़ वफाकी वज़ीर इसाक़ खाक़वानी साहब की हमें सुनने को मिली है जो कहते हैं कि 100% किसी पर भी जानिबदारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। आपसे सवाल और भी मगर इस रिपोर्ट को लेकर आपका अपना जाती मौक़िफ़ क्या है? देखिए, रिपोर्ट जो है वो उसको कई मुख्तलिफ तरीके से आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या करप्शन है? बिल्कुल है। क्या करप्शन के सद्देबाब के लिए जो पाकिस्तान की कौम देखना चाहती है, जो बड़े बड़े चोर हैं, क्या उनको सजाएं मिल रही हैं? नहीं मिल रही। तो परसेप्शन, करप्शन की हकीकत भी है और करप्शन की परसेप्शन भी है और उसकी ठोस वजूहात हैं। बाकी जो टेक्निकल अगर आप बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा चेंज जो आया है वो डेमोक्रेटिक वेरिटीज जो इंस्टीट्यूशन है, अब वो अपना डेटा ना डिस्क्लोज करते हैं तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आया, लेकिन हमें ये पता है कि पिछले 2 साल 3 साल से लोग देख रहे हैं कि किसी के बड़े लीडर के चपड़ासी के पास से अरबों रुपए निकल जाते हैं, किसी फलूदे और पापड़ वाले के पास से अरबों रुपए निकल जाते हैं, लेकिन सजाएं किसी को नहीं होती। तो इस माहौल के अंदर जाहिर है लोगों के अंदर एक फीलिंग है कि जी करप्शन बेतहाशा है मुल्क के अंदर और फ्रस्ट्रेशन भी है कि कोई सजाएं जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। वरना इमरान खान का जो बदतरीन जो नाकद है वो भी कोई ये तो नहीं समझता कि इमरान खान कोई करप्शन कर रहा है या वो करप्शन अलाउ करता है, वो तो जाहिर सवाल से बाहर है। ठीक है, हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आप कोई सवाल करना चाहेंगे असद उमर साहब से? बस सवाल तो बुनियादी तौर पे यही है कि भाई फिर इसका सद्देबाब किस तरह से मुमकिन है और इस रिपोर्ट के बारे में आपको मालूम है कि ये किस तरह लिखी जाती है, कौन लोग लिखते हैं, किन अदारों ने ज़्यादा यानी एतराज़ात किए हैं इस पर। ये अचानक है जी करप्शन बड़ी तो नहीं है, बहरहाल ये तो जाहिर है कि करप्शन तो मौजूद है मगर बड़ी तो नहीं है, बड़ी नहीं है और सीनियर लेवल, हायर लेवल के ऊपर तो नहीं है। उसके डेमोक्रेटिक वेरिटीज की रिपोर्ट के अंदर भी अगर आप देखें तो उसमें हायर लेवल करप्शन को तो वो खुद कह रहे हैं कि ये कम हुई है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा सिर्फ वो नाम उसका करप्शन इंडेक्स है हारून साहब, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वो करप्शन को नहीं मेजर कर रहे। वो एक जो एलिमेंट एक और जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किया है वो ये कहते हैं कि जी आज़ादी सहाफत खत्म हो गई और ये कतगन लगा दी गई अदलिया के ऊपर, अदलिया आज़ाद नहीं। और ये आपको पता है कि पिछले 2 साल से 3 साल से एक बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है
اس کے پیچھے انٹرنیشنل جو لوگ بھی موجود ہیں. وہ انڈیا والے جو چلاتے رہے کیمپین وہ تو بری طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے, ان کے جو سوشل میڈیا کا جو سارا اسکینڈل تھا. تو باقاعدہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں نہ کوئی آزادی اظہار بچا ہے اور نہ یہاں کی عدلیہ آزاد ہے, جو ظاہر حقیقت سے قریب بھی نہیں ہے. تو اس میں نام تو اوپر کرپشن انڈیکس ہے, لیکن بہت سارے مختلف چیزیں یہاں پہ آئی ہیں جس کو مل کے مجموعہ بنا کے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر تحفظات ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں, یا آپ کو اس ادارے کے مستند ہونے پر تحفظات ہیں؟ نہیں, مجھے جو سچی بات ہے کہ مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ہمیں 24 پوائنٹ دے رہے ہیں یا 28 پوائنٹ دے رہے ہیں. ظاہر ہے وہ جب ڈیٹا تفصیل سے آ جائے گا اس کو دیکھ بھی لیا جائے گا. میں تو بحیثیت پاکستانی اور باقی پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے اس ملک کے اندر کہ جو کرپشن کرے, جس کے شواہد سارے قوم کے سامنے آ جائیں, وہ کسی نتیجے پہ پہنچے, اس کو کچھ سزا ملے, کوئی عبرت کا نشان بنے, تاکہ پاکستان میں یہ دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا جاتا ہے وہ کمی آ سکے. اس کے اندر ظاہر ہے ایک حکومت کا رول ہے, ہمارا پروسیکیوشن کا رول ہے کیسز بنانے, لیکن وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نظام کے اندر, اور شاید درست یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا جو مین ادارہ ہے وہ ایسا نہ ہو جو حکومت کے کنٹرول میں ہو, تاکہ حکومت جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف نہ استعمال کر سکے. تو نیب ایک آزاد ادارہ ہے جس کا مین رول بنتا ہے بڑی یہ جتنی بھی کرپشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. پھر کیسز جاتے ہیں وہ عدالتوں کے اندر جاتے ہیں. میرے خیال میں تو عدالت کو بھی شاید دیکھنا چاہیے اپنے جو پروسیجر ہیں, جو تاریخیں لگتی رہتی ہیں. اب وہ شہباز شریف کا کیس دیکھ لیں, آپ بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے, چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے نکلے ہوئے, جواب آگے سے یہ مل رہا ہے کہ جی ہمیں تو نہیں پتا کہ کون ڈال کے چلا گیا. پھر وہ زیادہ سوال پوچھو تو وہ کہتے ہیں بچوں سے پوچھ لو, ہمیں کیا پتا, بچے کہتے ہیں والد سے پوچھ لو, اور کیس جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. یہ تو میری تو ریکویسٹ ہوگی عدالت سے کہ وہ بھی اپنے کوئی پروسیجرز وغیرہ کو دیکھے اور کوئی قوم کو نظر تو آئے, انصاف ہوتا ہوا تو نظر آئے. ٹھیک ہے, لیکن سر آپ لوگوں کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے یہ بھی نہیں, لیکن آپ بھی تو کیس ٹھیک نہیں بنا سکے نا. دیکھیے نا 100 گواہ آپ نے اس میں دے دیے, 100 گواہ, اور 100 گواہ تو بھگتتے بھگتتے 5 6 7 8 سال لگ جائیں گے. وہ تو کیس بھی تو ٹھیک نہیں بنایا. نیب کو بھی آپ کو ہی ٹھیک کرنا تھا, اس کی جو کمیاں اور خامیاں تھیں, یہ تربیت کی کمی تھی اور کام کرنے والوں کی کمی تھی, ایفیشنسی کو بڑھانا تھا. اسی طرح ایف آئی اے کو بھی تو آپ ہی کو ٹھیک کرنا تھا. عدالت میں تو آپ ظاہر مداخلت نہیں کر سکتے, لیکن باقی اداروں کو تو آپ نے بہتر بنانا تھا. 3 سال تک آپ کو چکمہ دیتے رہے اپنا شہزاد اکبر صاحب, اب آ کے آپ کو پتہ چلا کہ وہ چکمہ دے رہے ہیں. اچھا ہارون صاحب, اس میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کا جو ہے اس کے اندر ایک کردار ہے اور ایک اہم کردار ہے, اور ادارے ایسے ہیں بھی جو حکومت کے کنٹرول میں ہیں. لیکن نیب والے ایشو پہ میں آپ سے معذرت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ اگر حکومت کی زیادہ مداخلت آپ کو نظر آئی نا نیب کے اندر, تو جو ان کی ساکھ ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی. تو ان کو کوئی چاہیے, کوئی اختیارات کوئی مزید چاہیے, ان کو وسائل چاہیے کوئی کام کرنے کے لیے, تو حکومت ان کو ہیلپ کر سکتی ہے. باقی ہم نے چینج کرنے کی کوشش کی کہ نیب کے قانون کے اندر اس کو فوکس کیا جائے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ, میرے خیال میں آپ کا درست یہ پوائنٹ ہے کہ 100 وٹنس والے کیس کی کیا ضرورت ہے, ہر کیس پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 تو بڑے کیس پروو کرے نا, جو 7 8 10 وٹنس ہیں ان کو لائیں, وہ آپ کے درست بات ہے. اسی طریقے سے جو نیب نے بھی ہر قسم کی کرپشن پاکستان میں دیکھنی شروع کر دی ہے اور اس کی وجہ سے وہ چیزیں پھیل گئی ہیں, ان کو بھی دوبارہ ری فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں, جو سب سے اہم عہدوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں, ان کو پہلے ایک سرے تک پہنچائیں, اور اس کے بعد جب بالکل وہاں پر اطمینان ہو جائے لوگوں کو کہ ہاں باقی انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, تو پھر ضرور چھوٹے لوگوں کے پیچھے بھی جائیں. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. لیکن میں مداخلت کی بات نہیں کر رہا, میں تو اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی بات کر رہا ہوں. اس میں تو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں نا. سر ہم بالکل حاضر ہیں, جیسے میں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ وسائل دے سکتی ہے. حکومت جو ہے اگر کوئی اختیارات میں کمی نظر آ رہی ہے نیب کو, وہ ہم سے رجوع کر سکتے, تو جو بھی ان کو سپورٹ چاہیے اس کے لیے تو ہم حاضر ہیں. اسی طریقے سے کورٹس کے لیے جو ہے, اگر کورٹس چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی مدد کی جائے, کوئی ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے, تو ہم حاضر ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن مجموعی طور پہ چاہے آپ حکومت لے لیں, نیب لے لیں اور عدلیہ لے لیں, ریاست پوری پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو مطمئن کرنے میں اس وقت ناکام ہے کہ اس ملک میں انصاف ہو رہا ہے,
بڑے بندے جو ہیں اس کے لیے اتوار کو بھی کھل کے کورٹ جو ہے وہ بیل دے دیتا ہے, اور ایک چھوٹی چوری کرنے والا جو ہے, ابھی آپ نے کیس دیکھا, اس کو بیل دینے سے انکار کر دیا گیا. لیکن اسد عمر صاحب پورا بار آپ صرف عدالتوں کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے, اس پورے سسٹم کے اندر صرف عدالتوں کے حوالے سے تو نہیں ہم کہہ سکتے. نہیں, میں نے تو نہیں کہا صرف عدالتوں, میں نے تو حکومت کو شامل کیا اس کے. میں نے تو کہا کہ تینوں جو لوگ ہیں تینوں کو مل کر یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چلیے, اسد عمر صاحب نے, اسحاق خاکوانی صاحب کے بعد اسد عمر ایک واحد شخص ہے جنہوں نے تسلیم کیا کہ کرپشن ہے, یہ وہ تسلیم کر رہے ہیں, مگر سزائیں نہیں ہوتی یہ بھی وہ تسلیم کر رہے ہیں, یعنی کہ اپنی غلطی بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کا عمل جتنا بھی ہے حکومت کے اندر وہ بڑا ویک ہے, کمزور قسم کے طریقے کا کیس آگے جو ہے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے, جس کے بعد عدالتیں اپنے حساب سے فیصلہ دیتی ہیں. دیکھیں, اب ہمیں تھوڑی سی نا پروگرام کی ترتیب بدلنا ہوگی. ہم پہلے کرنا چاہتے تھے اس میں پالیٹکس سے, پہلے اسی پہ بات کر لیں. دیکھیے, ایک بات, کچھ چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, جس منصب پہ وہ ہیں اس کے رہتے ہوئے ظاہر ہے وہ احتیاطی سے بات کر سکتے تھے. دیکھیے, سارا عدالتی نظام ہی ناقص ہے, پولیس ناقص ہے, ایف آئی اے ناقص ہے, نیب ناقص ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ پھر صرف ضابطہ فوجداری میں تبدیلیوں سے نہیں ہوگا, اور وہ اپنا شگری صاحب آتے ہیں تو پھر ان سے ضابطہ فوجداری کے بارے میں بات کریں گے. میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. جی, جاپان کبھی کوئی بہت غیر معمولی طور پہ مہذب معاشرہ نہیں رہا, اگر آپ جاپان کے بارے میں کچھ بھی تھوڑا سا بھی جانتے ہیں, لیکن انہوں نے پچھلے ان فیو ڈیکیڈز انہوں نے اس کو دنیا کا مثالی نظام بنا دیا ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیسے انہوں نے بنایا. انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح نہیں جج مقرر ہوتے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. ہر معاشرے کی اپنی ایک ساخت ہوتی ہے, اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. اس معاشرے کی ایک ساخت ہے, اس میں 1898 کے 1860 کے 2 قوانین کے تحت جو ہے یہ نظام چلایا جا رہا ہے پولیس کا, اور اب اس میں ضرورت محسوس ہو رہی ہے یہ تبدیلیوں کی, جو آتے ہی نہیں کرنی چاہیے تھے, پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی. دیکھیے, جاپان میں جج کس طرح مقرر ہوتے ہیں, جس سے بات آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ الگ سروس ہے, الگ جوڈیشل سروس ہے. جیسے اب صوبائی سروس ہے ہماری, صوبائی اپنا وہ کمیشن ہوتے ہیں, مرکز میں سی ایس ایس کے امتحانات ہوتے ہیں, اس کا الگ کیڈر بنایا جاتا ہے. اس میں کون لوگ شریک ہوتے ہیں؟ جو قانون کی ڈگری رکھتے ہیں. اور آسان نہیں ہے قانون کی ڈگری, پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ بھئی آپ نے حاضری ہے یا نہیں ہے اور کسی بھی اپنا چکر چلا لیا, کچھ چیزیں رٹ لی اور یاد کر لی. پراپر امتحان ہوتے ہیں. جاپان کا جو تعلیمی نظام ہے بڑا اچھا ہے, بلکہ یہ جنرل ضیاء-ال-حق وہاں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو وسائل تھے نہیں, ہم نے جتنے تھے وہ سارے جھونک دیے اس میں تعلیم میں. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ امتحان ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور 2 سال کی ٹریننگ کے بعد انہیں 3 آپشنز دیے جاتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ وکالت کرنا چاہیں تو وکالت کر لیں, پروسیکیوشن میں جانا چاہیں تو پروسیکیوشن میں چلے جائیں, اور جج بننا چاہیں تو جج بن جائیں. اور اتنا سخت امتحان ہوتا ہے کہ اس میں جو جاپان میں ویسے خودکشی کا کچھ رجحان تو پایا جاتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تناسب ان لوگوں کا ہے جس میں ناکام ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ کوئی ناکامی نہیں ہوتی, فیلئر نہیں ہوتا, اس لیے کہ بہرحال جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہی چنے جائیں گے. بہت سارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے, اگر کوئی سی ایس ایس میں ناکام ہو جائے تو وہ یہ نہیں وہ زندگی میں ناکام ہو گیا یا اس کی پڑھائی اچھی نہیں ہے, اس نے فوکس کر کے اسے پڑھا نہیں ہے. اچھا, اس میں پھر یہ ہے کہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. ججوں کے انتخاب کا طریقہ یہاں دیکھیے آپ کیا طریقہ ہے کہ ایک صاحب کل وکالت فرما رہے تھے, آج وہ جج بن گئے. بھائی اس پہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا, سسٹم کو بھی تو ٹھیک کرنا چاہیے نا. آپ کو جب پھر شگری صاحب آئیں گے تو پھر اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. چلیے ٹھیک ہے, تو اپنا فی الحال سیاست پہ اگر آپ چاہیں تو بات کر لیں. ٹھیک ہے, سیاست پہ بات کرتے ہیں, مگر آپ نے جس طرح سے آغاز پر اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کے حوالے سے بات کی تھی, عروض صاحب اسی سے بات کر لیتے ہیں. اپوزیشن کی تو اکثریت تھی, مگر جتنے بھی بڑے نام تھے اپوزیشن کے وہ سینٹ میں نہیں پہنچے, وہ آئے ہی نہیں. ظاہر ہے وہ دو دیکھیے, یہ پوائنٹ ہم شروع سے ایکسپلین کر رہے ہیں. ہر روز پرائم منسٹر ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے, فارغ ہو جاتا ہے. بات یہ ہے حکومت کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اسد عمر صاحب کی ساری گفتگو سے باتیں ہے. جی اس کے بعد مزید کسی گواہی کی ضرورت ہے, لیکن اور بھی ادروائز بھی ظاہر ہے 3 سال کے بعد انہیں تبدیلیوں کا خیال آیا ہے اور بہت سی چیزوں کا خیال آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی امپلیکیشنز ہوں گی.
اپوزیشن چونکہ اندر سے بٹی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو ناکام کرنے میں لگی رہتی ہے اور الگ الگ معاملات طے کرتی ہے، اس کے امپلیکیشنز یہ ہیں کہ نہیں ہٹایا جا سکتا اس وقت وزیر اعظم کو عدم اعتماد سے، تو وہ خود ہی دستبردار ہو گئے، پریکٹیکلی تو وہ دستبردار ہی ہیں، باقی باتیں جتنی مرضی کرتے رہیں۔ صحیح۔ اور اس کی وزیر اعظم کی ملاقات ہونے والی ہے، چین کے دورے پہ جائیں گے چینی صدر کے ساتھ، اس کی امپلیکیشنز ہوں گی۔ اچھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لانگ مارچ بھرپور ہو، ادھر سے یہ اپنا رات کو معاہدہ ہو گیا ہے جماعت اسلامی کے اس کے درمیان، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو خبر تو نہیں ہو رہی آ رہی زیادہ تفصیل کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ان کے اپنے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ جی جی بالکل۔ وہ وہاں پہ بڑا سندھ حکومت پہ دباؤ ہے، پی ٹی آئی ادھر سے جلوس نکالے گی، تو سیاسی صورتحال الجھی ہوئی ہے، اور اسی کا تعلق ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے بھی۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، 8 ادارے ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں، ان میں سے انٹرسٹنگلی بعض اداروں نے تو صورتحال کو بہتر بتایا ہے، اور جو اعتراضات کیے گئے ہیں بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا انہوں نے پسند کیا اسد عمر صاحب نے۔ اس میں یہ اسٹیٹ کیپچر کیا ہے؟ یعنی حکومت جو ہے وہ کاروبار کر رہی ہے۔ وہ حکومت کیا کاروبار کر رہی ہے؟ حکومت سی پیک کے معاملے میں ظاہر انٹرنیشنل بڈنگ نہیں کر سکتی، اور یہ جو ادارے ہیں 8 کے 8، یہ جو انٹرنیشنل کارپوریٹ بزنس ہے مغرب کے نقطہ نظر سے اسے دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو یہ ہے۔ دوسری بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے، اب مجھے نہیں معلوم اس سال کس نے لکھا ہے، پچھلے سال تک تو نجم سیٹھی صاحب لکھتے تھے اکانومسٹ کی رپورٹ، انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے، اور وہ ظاہر ہے کیا لکھتے ہوں گے اس میں، اب انہوں نے لکھا ہے یا انہی جیسے کسی آدمی نے لکھا ہے۔ ان فیکٹ وہ رپورٹ یہ کہتی ہی نہیں ہے کہ کرپشن بڑی ہے، اسٹیٹ کیپچر ہے۔ اسٹیٹ کیپچر کیا ہے؟ سی پیک ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ پھر یہ کرونا کا معاملہ ہے، اس میں ظاہر ہیسٹ خریداری کی گئی، اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ درست۔ اور پھر یہ ہے کہ بھائی مغربی کمپنیوں کو بڈنگ میں حصہ لینے نہیں دیا جاتا۔ اب چینی سرمایہ ہے، چینی کمپنیاں ہیں، 2 آزاد ملکوں کا معاہدہ ہے، چاہے اس معاہدے میں نقائص بھی ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ وہ جسٹس ناصرہ جاوید جو نائب صدر ہیں انہوں نے کہا ہے یہی بات کہ اصل چیز یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو قانون کی حکمرانی تو نہیں ہے، یہی وہی پرانی پولیس ہے، وہی عدلیہ ہے، وہی ایف آئی اے ہے، وہی سارے ادارے ہیں، وہی نائب ہے۔ تو ظاہر ہے نائب کی قیادت کو اگر بدلنے کی ضرورت ہے تو اسے بدلیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نائب کچھ نہیں کرتی، اسد عمر صاحب فرما رہے تھے، تو اسے قیادت کو بدلیں نا اگر کچھ نہیں کرتی، اور اس میں ٹریننگ کا نظام بہتر بنائیں۔ مداخلت دوسری چیز ہے، مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ مداخلت کا مطلب یہ وہ آزاد ادارہ نہیں ہے۔ صحیح۔ چیئرمین صاحب خود مطمئن نہیں ہے، اور وہ یہ قائم مکان تقرر کیا ہوتا ہے اتنے بڑے ادارے کا؟ اب آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ غور ہو رہا ہے، کئی ناموں پہ نام لیے جا رہے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ جسٹس جنرل بلال کے نام پہ بھی غور ہو رہا ہے، اور وہ جو صاحب تھے اپنا اینٹی کرپشن کا کیا نام ہے، بڑے مشہور آدمی ہیں، ان کے نام پہ بھی غور ہو رہا ہے، نائب میں بھی وہ رہے ہیں حسین سم تھنگ۔ تو وہ یہ یا لیڈرشپ بدلیں، یکسوئی نہیں ہے اس معاملے میں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ہاں بالکل، اور بلا کے تجاویز بھی دی جا سکتی ہے۔ اچھا ہارون صاحب، کراچی کے حوالے سے چلے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ نے لانگ مارچ کا حوالہ دیا تھا۔ لانگ مارچ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، خبریں یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو فروری سے دوبارہ سے ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ وہ جلسے بھی کریں گی، جلوس بھی نکالیں گی، ورکرز کنونشن بھی کریں گی، پنجاب ہو یا پھر خیبر پختونخوا، مریم صاحبہ کو واپس لایا جا رہا ہے فروری کے اندر سیاست سے۔ نہیں، وہ واپس ہی ہیں، واپس آ کے انہوں نے اپنا کیا وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ تو درون در خانہ چیک کر دی کہ برون خانہ آئی۔ پہلے کون سا کمال کر دکھایا، پہلے وہی تھی نا، تو کون سے بڑے جلسے ہوئے تھے؟ جلسوں کے لیے فیبرری کا مہینہ سازگار ہی نہیں ہے۔ اور ابا وہ حال جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹی میں کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کبھی کبھی کہتے تھے، پتہ نہیں اب بھی کہتے ہیں یہ نہیں، کہ لوگوں نے مجھ میں کوئی کمال نہیں تھا، لوگ نواز شریف سے اور زرداری سے تنگ آئے ہوئے تھے، اور ان کے کارنامے تو اب بھی وہی ہیں۔ دیکھیے یہ اخبار نویس ہیں جو یہ تاثر پیدا کرتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، حکومت کی ناکامی میں شبہ نہیں ہے، میں دہراتا ہوں،
کوئی کارنامہ انجام نہیں دے رہی. عثمان بزداروں کے ساتھ اور محمود خانوں کے ساتھ حکومت چلائی ہی نہیں جا سکتی. ٹیم ناقص ہے, اس میں شبہ نہیں ہے, لیکن اپوزیشن کے پاس کوئی واضح لائحہ عمل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے سنائی نون لیگ کے لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں ٹی وی پہ, مختلف ٹاپ لیڈرشپ تو کم کہتی ہے لیکن اشارتاً کہتے ہیں, لیکن نچلے کی لیڈرشپ آئے دن ہم سنتے ہیں ٹاک شوز میں کہ پیپلز پارٹی نے بیٹرے کیا. جو لوگ عمران خان کو نکالنے کے حامی ہیں اخبار نویسوں میں سے پرجوش ہیں یعنی اس سلسلے میں, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بیٹرے کیا ہے. صحیح. پیپلز پارٹی یہ کبھی کچھ کہتی ہے, کبھی عدم تعاون کی بات کرتی ہے, کبھی لانگ مارچ. کیا لانگ مارچ وہ کریں گے؟ بلاول صاحب کیا لانگ مارچ کر سکتے ہیں؟ کراچی سے کہاں سے لائیں گے وہ لوگ؟ وہاں تو انہیں اپنی پڑی ہوئی ہے, بلدیاتی اداروں کا مسئلہ ہے, اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہیں اس میں سرنڈر کرنا ہی پڑے گا, کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کراچی شہر کو جو ہے وہ 96% سندھ کا بجٹ وہاں سے آئے اور ان کو ملیں 2-4%؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ کراچی کا ایجیٹیشن بڑھتا جائے گا. صحیح ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو انہیں دینا پڑنا تھا. صورت حال ہے جو ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کچھ نہ کچھ تو انہیں دینا ہی پڑنا تھا بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے, مگر ایم کیو ایم تو کوئی اور بات کر رہی ہے. ارون صاحب, ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جماعت اسلامی کو ماموں بنا دیا ہے پیپلز پارٹی نے. نہیں, وہ ماموں بنانے کی بات نہیں ہے. وہ معاہدہ جب امپلیمنٹ ہوگا کہ واٹر بورڈ ان کے حوالے کیا جائے گا, ہاسپٹل حوالے کیے جائیں گے, کہ بلدیاتی ادارے حوالے کیے جائیں گے, فلاں چیز کی جائے گی, فلاں چیز کی جائے گی. انہوں نے ایگریمنٹ تو کیا ہے, ماموں کیا بنایا ہے؟ مثلا وہ عمل درآمد اگر نہیں ہوگا تو وہ دوبارہ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں. کراچی شہر پورے کا موڈ یہی ہے, اور یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ بھی وہی ہے وہ مسئلہ ہے جو اپوزیشن میں ہے, کہ اپوزیشن تقسیم ہے, کوئی جامع لائحہ عمل نہیں پیش کرتی. اسی طرح کراچی کے جو لوگ بلدیاتی مطالبہ تو سبھی کا ایک ہے کہ بلدیاتی اداروں کو اختیارات ملنے چاہیے, اور بالکل صحیح ہے. اگر پنجاب میں مل سکتے ہیں, پختونخوا میں کامیاب تجربہ ہو چکا ہے, پنجاب کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے, تو سندھ کے لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ انہیں اختیارات نہ ملیں؟ اور ان کا بجٹ کم ہوتے ہوتے کوئی 10واں حصہ رہ گیا ہے کراچی کا, اس سے بھی کم رہ گیا ہے. لیکن یہ اکٹھے مل کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح ہے. ہارون صاحب, ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس ویسے بھی ایک سیٹ ہی ہے, مگر ایم کیو ایم کہتی ہے کہ چونکہ ہمارے کارکنوں نے لاٹھیاں کھائیں, ماریں کھائی, تو اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی سے مذاکرات ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم الگ سطح پر ذاتی حیثیت میں مذاکرات کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور شکوہ کر رہی جماعت اسلامی؟ میں نے آپ کے سوال کا جواب عرض کر دیا, میں نے آپ کے سوال کا جواب عرض کر دیا. اس میں شبہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کا جو کارکن جو ہے وہ جہاں بحق ہوا اس کی وجہ سے دباؤ بڑھ گیا, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جو 28 دن انہوں نے دھرنا دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ وہی ہے, ایک دوسرے کے لتے لیتے رہتے ہیں. مجال ہے کہ کسی کاز ایک ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ درست بھی ہے, ایک بھی ہے, درست بھی ہے, اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے گی, یہ پاکستانی سیاست کا وصف ہے. ٹھیک ہے, چلیے بلوچستان پہ آ جائیں نا. ٹھیک ہے, میں بلوچستان پہ بات کرتی ہوں. ارون صاحب, ابھی بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک لینی ہے, ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے بلوچستان کے حوالے سے کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو بہت بڑا پروجیکٹ حکومت اناؤنس کر رہی ہے, لاہور راوی ریور پروجیکٹ, اس کو غیر قانونی کیوں قرار دیا گیا, اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب کچھ ہم بات کریں گے لاہور ریور راوی پروجیکٹ کے حوالے سے. اس پہ بات کرنے کے لیے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ حسان خاور صاحب, ہمیں پروگرام مقابل میں جوائن کرنے کے لیے. ویسے تو لاہور ریور راوی پروجیکٹ کے حوالے سے بہت ساری ڈیٹیلز ہم سب لوگ جانتے ہیں, مگر آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو کچھ خاص باتیں کی ہیں اس پروجیکٹ کو لے کر, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایسا کیا معاملہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے تو اس پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دیا ہے, اور عمران خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس بہتر پیش کریں گے. تو کیا ایسے سقم تھے جو لاہور ہائی کورٹ میں آپ لوگ پورٹرے نہیں کر سکے, نہیں بیان کر سکے, واضح نہیں کر سکے, کہ باوجود اس کے کہ یہ منصوبہ بڑا شاندار ہے آپ کی حکومت کے مطابق؟ جی شکریہ. دیکھیے, دو باتیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے, یہ جو ہماری بے ہنگم پھیلاؤ ہے شہر کا, ان پلانڈ اربن اسپرال ہے, یہ ایکچولی اس کو روکنے کے لیے, یہ انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے ہے, اور یہ آپ کی ایئر کوالٹی اور واٹر ٹیبل کو امپروو اور ریوائو کرنے کے لیے اور دریا کو ریپلینش کرنے کے لیے پروجیکٹ ہے. تو ایک ایسا پروجیکٹ جو شہر میں پلاننگ لائے, جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہو, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا.
ٹھیک. اب آتے ہیں کورٹ کے فیصلے کی طرح. کورٹ کا جو فیصلہ ہے انہوں نے بنیادی طور پر اس پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار نہیں دیا, لیکن انہوں نے 2-3 جو بنیادی نکات اٹھائے ہیں. ایک لینڈ کو ایکوائر کرنے کے حوالے سے ہے کہ کیا زرعی زمین کو ایکوائر کیا جا سکتا ہے, کس قانون کے تحت کیا جا سکتا ہے اور وہ کیسے ہونا چاہیے, اور اس سلسلے میں جو روڈا کے قانون میں کچھ ترامیم کی گئی تھیں ان کو انہوں نے ان شکوں کو, چند شکوں کو کالعدم قرار دیا ہے. دوسرا جو ان کا ڈیسیجن کا پوائنٹ ہے وہ ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ بلدیاتی اداروں کے ساتھ بہتر کوآرڈینیشن ان کی مرضی سے یہ ہونا چاہیے. اور تیسری جو اس کے اندر چیز ہے وہ اس کے حوالے سے ہے جو آپ کے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ اور ماسٹر پلاننگ کے حوالے سے ہے. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ بہت جامع حکمت عملی کے بعد یہ کیا گیا. اس کے اندر 7 جنگلات بھی ہیں, 3 براجز ہیں, 8 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, اور پیچھے بڑا جامع ایک ماسٹر پلان بھی ہے, لینڈ یوز پلان بھی ہے. تو اب گمان یہ ہو رہا ہے کہ جیسے وہ جو کیس پریزنٹ کیا گیا اس کے اندر شاید عدالت کو پوری طرح ہماری لیگل ٹیم ڈیفینڈ نہیں کر سکی. ٹھیک ہے. اور یہ حکومت کا قانونی رائٹ ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے رہتے ہم اپیل کا حق استعمال کریں, سپریم کورٹ کے پاس جائیں اور اپنے موقف کو بہتر طریقے سے بیان کریں کہ یہ پنجاب کے اور سٹیزنز کے مفاد کا پروجیکٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ سوال کریں. گزارش یہ ہے کہ جو پروجیکٹ کی خوبیاں آپ نے بیان کی اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. شہر کا ظاہر ہے بے ہنگم پھیلا ہوا ہے, یہ دوسرا کراچی بن جائے گا اور بنتا ہی جا رہا ہے. کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے اور مطلب پرائیویٹ آبادیاں بس رہی ہیں, اس میں لوگوں کو طرح طرح کی شکایات ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو کچھ لوگوں کے ساتھ کرتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. انویسٹمنٹ بہت آئے گی, موسمیاتی تبدیلیوں کا جو 10 ممالک شکار ہیں سب سے زیادہ اس میں ہم شامل ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس سطح پہ اپنا مقدمہ کیوں ٹھیک پیش نہیں کیا؟ اب اس کی یہ نیب کے کیسز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آخر میں وہ ڈانٹ کھا کے تو واپس چلے جاتے ہیں. تو یعنی آپ کے لوگ کوئی تیاری ہی نہیں کرتے اس بات کی, انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا سماعت کے دوران کہ کیا تبدیلیوں کی ضرورت ہے, اور وہ عدالت کو اس پہ کیوں نہیں مائل کر سکے کہ یہ تبدیلیاں ہم کیے دیتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ وہ ڈیلے ہو جائے اور سرمایہ کاری کا ماحول جو پہلے ہی خراب ہے اور بھی خراب ہو جائے. جی ہارون صاحب آپ نے وجہ فرمایا, اور آپ نے اپنے بات کے پہلے حصے میں جو بات کی وہ اسپاٹ آن ہے سر. اور وہ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر آپ لاہور میں سفر کریں اور ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جائیں, مثال کے طور پہ آپ قصور سے نکل کے لاہور شہر سے ہوتے ہوئے گجرانوالہ جائیں, تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو شہر کا پھیلاؤ ہے وہ کسی طور پر شادرہ تک ہی جائیں تو آپ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے, 2 گھنٹے لگتے ہیں نہیں رہتے. اور ان لیگل ہاؤسنگ وہاں سے رائے ونڈ روڈ سے شادرہ تک جانے میں 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. بالکل. اچھا دوسرا پھر سر یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں کیونکہ شہر کا پھیلاؤ ہوتا ہے تو اربن ٹرانسپورٹ کے جو منصوبے ہیں وہ بھی فیزیبل نہیں رہتے. لوگ اپنی گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ اور پیرا ٹرانزٹ یوز کرتے ہیں جس سے پھر ہمارے اسموگ اور ایئر کوالٹی کے مسئلے ہیں. تو اس کو کم کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ آپ شہر کو پلان کر کے ورٹیکل گروتھ کریں. اب اس آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا, یہ فوائد ہے کیونکہ ہم تو پلاننگ لانے کی بات کر رہے ہیں, لینڈ زوننگ کی بات کر رہے ہیں, پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ماحول دوست بات کر رہے ہیں. تو اب پھر گمان یہی ہوا کہ شاید عدالت میں یہ کیس صحیح طرح پریزنٹ نہیں کیا گیا, اور اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا سکم رہ گئے, کیا ہماری بات کے اندر گیپ تھا, اور آگے جب ہم جائیں سپریم کورٹ میں تو اس کو بہت بہتر طریقے سے اس بات کو پریزنٹ کیا جائے. یہ جو وکلاء کا انتخاب ہے یہ کس نے کیا تھا اور کون اس کو مانیٹر کر رہا تھا, یا وکلاء پہ چھوڑ دیا گیا تھا وہ جو چاہیں کریں؟ نہیں دیکھیے, وکلاء پہ ہمارے جو پنجاب کی لیگل ٹیم ہے ہارون صاحب وہ اس میں انوالو تھی, اور ظاہر ہے کہ عدالت سے باہر اس سے پہلے کنسلٹیشن بھی ہوتی ہے, پروجیکٹ ریویو میٹنگز بھی ہوتی ہیں, وزیر اعظم خود بھی اس کو دیکھتے ہیں, وزیر اعلیٰ اس کو بڑا بغور جس کا جائزہ لیتے ہیں. لیکن بہرحال عدالت میں جب آپ جاتے ہیں تو عدالت کے اندر پھر یہ لیگل ٹیم کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کرنا. احسان خاور صاحب آپ پرانا منایا اگر تو وزیر اعلیٰ بیچارے کیا دیکھتے ہوں گے, ان کا کوئی قانون کا پس منظر ہے, کوئی یعنی کوئی ایکسپرٹیز ہے ان کی؟ نہیں میں آپ کو سر عرض کرتا ہوں, کیا سمجھتے ہیں آپ ان کی استعداد ہے اس کی کہ وہ اس طرح کے مقدمات کو دیکھ سکیں؟
جی بالکل نہیں مقدمے کو نہیں، میں پروجیکٹ کو دیکھنے کی بات کر رہا تھا کہ دیکھیے مقدمہ جو ہے وہ تو پروجیکٹ کے بارے میں تھا، تو پروجیکٹ مینجمنٹ کا جو ہے ایک تو ان کا پروجیکٹ بھی وہ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں یہ جتنے ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں اس کی ریویو میٹنگ وہ خود دیتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ جہاں پہ چیزیں پھنسی ہیں اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اور جہاں پہ ان کی اونرشپ چاہیے ہو، ان کی ڈرائیو چاہیے ہو، وہ سی ایم سیکریٹریٹ سے اس کو ڈرائیو کرتے ہیں، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنے بڑے پروجیکٹس جو ہیں یہ ایسے چل نہیں پاتے جب تک کہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہے اس کو پوری طرح اون نہ کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے اب امید ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے اور جلدی آ جائے تاکہ اس سے کوئی نتائج نکل۔ ٹھیک ہے چلیے، ویسے ایک بات کر دوں پھر میں آگے بڑھتی ہوں۔ ہارون صاحب آپ تسلیم نہیں کرتے ورنہ حسان خاور صاحب تو بچا چکے ہیں، عثمان بزار صاحب بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، آپ ایسی تنقید نہ کریں۔ اب بلوچستان پہ چلتے ہیں۔ نہیں وہ آپ بھی تعریف کریں، حسان خاور صاحب بھی تسلیم کریں، کوئی معقول آدمی تو اس کو کبھی نہیں مانے گا کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ گفتگو نہیں کر سکتے، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب انہوں نے اپنا موقع بڑی اچھی طرح سے پیش کیا اور بالکل جو صحیح پوائنٹ تھے وہ اجاگر کر دیے کہ بھائی ہم وہاں اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکے، اور ظاہر ہے مقدمہ کس نے لڑنا ہے جب آپ مانیٹرنگ نہیں ہے، کوہیژن نہیں ہے۔ رونا تو یہی ہے پی ٹی آئی کا کہ بھائی وہ اپنا کبھی ٹیم ٹھیک سے نہیں بنا سکتے، مانیٹرنگ ٹھیک سے نہیں کر سکتے، اور آخر میں جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیے اب بلوچستان پہ ہارون صاحب، بلوچستان سے بڑی دکھی خبر ہے، بڑی افسوسناک خبر ہے۔ جو سوئی میں مندرانی مٹ کے قریب دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اس میں سرفراز بگٹی صاحب کے کزن بھی ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے، 4 لیوز اہلکاروں میں وہ بھی شامل تھے۔ مگر بگٹی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت جو ہے مذاکرات کے نام پر مذاق کر رہی ہے اور ریاست نے ہمیں دہشت گردوں کے آگے پھینک دیا ہے۔ دیکھیے گزارہ یہ ہے کہ پورے سیناریو کو دیکھیں۔ یہ ٹھیک ہے دہشت گردوں سے مذاکرات اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، میں تو آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کیے جاتے ہیں۔ طالبان تو اس پوزیشن میں نہیں، پہلی بات طالبان کا دل ہی نہیں چاہتا افغان طالبان کا کہ ان پہ دباؤ ڈالیں، ان کا کیوں دل چاہے گا؟ وہ ایک ہی قبیلہ ہیں، ایک ہی کام کرتے رہے ہیں، امریکہ سے لڑتے رہے ہیں، یہ بنیادی کنٹراڈکشن ہے، اور یہ وہ سمجھتے نہیں۔ یہ مطلب یہ کہ سیاست کی اتنی سوجھ بوجھ ہے نہیں، اور اسی وجہ سے دوسری وجوہات کے علاوہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ دنیا ان کی مدد کو نہیں آ رہی، یعنی جو ملک انہیں سب سے زیادہ سپورٹ فراہم کر رہا ہے اس میں ٹیررزم روکنے کی وہ کوشش نہیں کر رہے، ویسے کوئی زیادہ کنٹرول بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اس معاملے کا اصل پہلو اور ہے۔ اصل پہلو یہ دیکھیے نا، ایک واقعہ تو نہیں ہوا نا، پچھلے دنوں 10 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ کس جگہ پہ؟ وہ بڑا دلچسپ تاریخی مقام ہے جس کا لوگ شاعری میں بڑا ذکر ہوتا ہے۔ آج کوئٹہ میں بھی ہوا ہے، لاہور میں واقع ہوا، جی کوئٹہ میں، لاہور میں واقع ہوا، انارکلی میں واقع ہو گیا، اور واقعہ انارکلی میں ہوتا ہے اور ذمہ داری اس کی قبول کرتی ہے بی ایل اے۔ ہاؤ کم؟ یعنی لاہور میں اگر واقعہ ہوگا تو بی ایل اے یا بی آر اے اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ یہ بڑا باریک نقطہ ہے۔ بی ایل اے نہیں کیا لاہور کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ذرا سا غور فرمائیں، یہ بی آر اے نہیں کر سکتی، یہ انہیں کریڈٹ دیا جاتا ہے، کر رہی ہے را۔ جولائی میں، اگست میں، سپٹمبر میں وہاں سے ٹیررسٹ نکلنا شروع ہوئے جو بلوچستان کے لوگ افغانستان میں تھے، اور انڈیا جو ہے وہ کلیبریشن سے اور کابل انتظامیہ کی کلیبریشن سے رہ رہے تھے، وہ آ گئے پہاڑوں میں بلوچستان کے۔ وہاں سے انہوں نے، یعنی اس کی نگرانی تو راہ کرتی ہے، اور $500 ملین منیمم وہ خرچ کرتی ہے، اب غالباً زیادہ کر رہی ہوگی۔ مودی صاحب اعلانیہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کو، وہ اجیت دوول کہہ چکا ہے۔ اچھا اب ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میڈیا کے نزدیک بلوچستان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کتنے چینل ہیں؟ کوئی ایک بلوچ اینکر ہے، آپ جانتے ہیں، اور بلوچستان میں یہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے، لاہور میں چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہوتا ہے، کوئی آتش زنی کا واقعہ ہوتا ہے، کوئی ہاسپٹل میں واقعہ ہوتا ہے، کوئی ہوٹلوں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ہر ایک چیز کی خبر دی جاتی ہے۔ بلوچستان کی کتنی کوریج ہوتی ہے؟ بلوچستان میں حکومت تبدیل ہو رہی تھی یا نئی حکومت آ گئی اور اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے،
تو اس پہ کس نے بات کی؟ میرا خیال ہے ہم نے ہی تھوڑی سی بات کی، اس سے زیادہ کرنی چاہیے تھی. جی یہ ابھی تک اس کی تردید تو نہیں ہوئی کہ بزنجر صاحب 2 بجے دفتر تشریف لاتے ہیں. درست. بھائی آپ کو حیران کن میں بات بتاتا ہوں، انبلیویبل، 35% سے زیادہ بجٹ خرچ نہیں ہوتا بلوچستان کا. کرپشن کو تو چھوڑ دیں نا، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی. 35% سے زیادہ بجٹ خرچ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، باقی بچ رہتا ہے. پیسہ موجود ہے، خرچ نہیں ہو رہا. یعنی پیسہ تو خیر بلوچستان کا حق ہے. اب بلوچستان کی اتنی بڑی سگنیفیکنس ہے، گوادر وہاں واقع ہے، مستقبل کا تعلق اس سے ہے، اپنا معدنیات وہاں ہیں، وہ ریکارڈ کا معاملہ سیٹل ہو گیا، وہ کام شروع ہو جائے تو پاکستان کے لیے نجات کا ایک دروازہ کھلے گا. کافی سپورٹ اس سے مل سکتی ہے مالی حالات بہتر ہونے میں. عمران خان نے ٹھیک کہا ہے. صحیح. لیکن بلوچستان حکومت کی پرفارمنس پہ کتنے پروگرام ہوتے ہیں جی؟ بلوچستان کی حکومت ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، اور سول سروس ذمہ دار ہے. آخر وہاں بھی ایک چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے، وہاں ایک IGP بھی ہوتا ہے، وہاں ایک فائنانس سیکرٹری بھی ہوتا ہے. پیسے کیسے نہیں خرچ ہوتے اور اتنا غبن کیسے ہو جاتا ہے؟ اور مل جاتے ہیں کچھ لوگ جو پچھلی حکومت کچھ نہ کچھ ضابطہ پسند تھی، اس کو نکال کے پھینک دیا. صحیح. اور اس میں آپ سے کہتا رہا کہ سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور بعد میں معلوم ہوا کہ مرکزی حکومت بھی کچھ نہ کچھ آشیرواد اس میں حاصل تھی. آپ بلوچستان پہ صرف اتنا کام کریں کہ ہر اپنا مہینے میں ایک دفعہ ہر چینل سے ایک پروگرام شروع ہو جائے تو آپ دیکھیے حالات بدلنا شروع ہو جائے. آپ بلوچستان کو بھول گئے. حادثہ ہو جاتا ہے جب کوئی یعنی ٹیررزم کا واقعہ ہو جاتا ہے، اس پہ کچھ رونا دھونا ہو جاتا ہے، اور کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہرا دیتا ہے، کوئی کسی کو، جیسے سرفراز بگٹی صاحب نے بہت ڈٹ کر ساتھ دیا ہے ویسے، اور ایسے مواقع پر انہوں نے کھل کر گفتگو کی ہے جب گفتگو کرنا مشکل تھا. میں نے خود دیکھا انہیں بلوچستان کے سیمیناروں میں، جہاں ہر وقت پنجاب کو متون کیا جاتا ہے، وفاق کو متون کیا جاتا ہے، کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات ان کے پاس ہیں. لیویز کو پولیس وہ نہیں بننے دے رہے، حکومت کام وہ نہیں کرتی، وزیر اعلیٰ 2 بجے دفتر تشریف لاتے ہیں، اور ترقیاتی منصوبوں میں بلا کی کرپشن ہوتی ہے، اور ایم پی ایس کو کسی طرح خوش رکھا ہی نہیں جا سکتا. اس پہ کرے نا کوریج میڈیا، اور وفاقی حکومت بھی مانیٹرنگ کرے، تو صورتحال بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے اس کے ساتھ باقی وہ تو انڈیا کی طرف سے تو تھریٹ رہے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے. چلیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے، وفاقی حکومت نے جو فوجداری قوانین کے اندر 700 سے زائد ترامیم کے مسودے کی منظوری دی ہے، یہ تجاویز ہیں کیا، اور ان پر عمل درآمد کیا اتنا ہی آسان بھی ہوگا یا پھر مشکل ترین ہوگا؟ ایک بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فوجداری قوانین میں جو ترامیم کا مسودہ منظور کیا گیا، اس پر بات کرنے کے لیے سابق IG سندھ افضل علی شگری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر، آپ کے قیمتی وقت کے لیے بے حد شکریہ آپ کا. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ قوانین کے حوالے سے، فوجداری قوانین کے حوالے سے ترامیم جو 700 کے قریب ہیں، ان کے مسودے کی منظوری تو حکومت نے دے دی ہے. یہ بڑا خوش آئند ہے اور بڑی اشد ضرورت بھی تھی اس معاملے کے لے کر، مگر اس پر عمل درآمد کتنا مشکل ہوگا ایسے میں جب سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں وہی اس کے خلاف سامنے آ گئے ہیں کہ یہ کیسا قانونی عمل ہے جس میں ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی؟ یہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس کے اندر پاکستان پینل کوڈ ہے اور قانون شہادت ہے. اس سب میں انہوں نے اس میں وہ چینجز کی ہیں. لیکن آپ نے مشاورت کی بات کی، اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے پاکستان کی جو ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں پولیس ہے، اور پولیس کی لیڈرشپ سے بھی مشاورت نہیں کی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو ان سے بھی بات نہیں ہوئی. تو یہ ایک تو بنیادی بات ہے کہ اس پہ ایکسٹینسو کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ اس کے اندر ایشوز ہیں جن کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے گا. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ظاہر ہے پھر یہ اس کے اندر جو ہے یکجہتی یا ایکسیپٹنس کا ایشو آئے گا. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو میرا خیال ہے اب بھی وقت ہے یہ کنسلٹیشن کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ شگری صاحب، اپنا وزیر قانون نے کہا کہ مسودہ بھیجا گیا بار ایسوسی ایشن کو، پاکستان بار کونسل کو بھی، اور سپریم کورٹ بار کو بھی، اور انہوں نے کوئی اس پہ تبصرہ نہیں، کوئی تجویز تو دی نہیں انہوں نے کوئی. جی سر، یہ تو انہوں نے تو کہہ دیا ہے. تو میں تو پولیس کی بات کر رہا ہوں
کہ پولیس جو اس میں ایک بہت میجر اسٹیک ہولڈر ہے ان سے بھی بات نہیں کی. اس کے اندر جو قانون ہے اس میں آپ جن لوگوں نے, معافی چاہتا ہوں میں قطع کلام کر رہا ہوں, آپ جن لوگوں نے پولیس ایکٹ بنایا تھا جو کوئی بڑا ہی ایک اہم دستاویز سمجھا جاتا ہے, اگرچہ اس پہ عمل تو برائے نام ہی ہوا, پختونخوا میں کچھ عمل ہوا, تو ان میں سے کسی سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا؟ نہیں, کسی سے نہیں, بلکہ پولیس ریفارم کمیٹی بنائی ہے لا اینڈ جسٹس کمیشن میں, جو کہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹیفائی کی تھی. اس کو میں کنوینر ابھی تک ہوں, اور وہ ہماری کمیٹی سے بھی نہیں پوچھا. ہم نے جو قانون تھا اس میں بہت سا لکھ کر اور ان کو ایک پوری کتاب پرنٹ کر کے سب کو تقسیم کی, اور سب کو کہا کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا, اور اس میں پولیس لا ہے اور اس میں اور باقی چیزوں کا بھی ذکر ہے, لیکن اس کی کسی نے اس کو کوئی اس قسم کا نہ امپورٹنس دی اور نہ ہی اس کو دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, موجودہ صورتحال میں اس طرح وہ ہے کہ ویڈیو کی شہادت قبول کی جائے گی, چالان 45 دن میں پیش ہوگا اور نہ مکمل ہوگا, ادھورا نہیں ہوگا, اور جو جھوٹا مقدمہ دائر کرے گا اسے سزا ہو سکے گی, اس کا پاسپورٹ ضبط ہو سکے گا, جرمانہ ہو سکے گا, اور بہت سی چیزیں ہیں. اس میں کوئی پازیٹیو چیزیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں؟ سب یہ ایک بنیادی تبدیلیاں ہیں, اور وہ جو حالات چینج ہو رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, اس کی ضرورت تھی, لیکن اس کو باریک بینی سے جو دیکھنے کی ضرورت تھی وہ نہیں ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم قانون تبدیل کر دیتے ہیں, اور لیکن اس پہ ریسورسز کتنے چاہیے, اس کو پلان کیسے کرنا ہے, اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. اور پھر یہ جو ہے آپ نے فرمایا, یہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز کی جو استعمال ہے اس میں بہت سے مسائل ہیں, اور دنیا نے ان مسائل کو پہلے دیکھا ہے اور پھر اپنے قانون ڈیزائن کیے ہیں, اور ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے لیکن ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک مشکل پیش آئے گی. پروسیکیوشن کو الگ کرنے کا کہا ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے, لیکن جو پروسیکیوٹر سارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بالکل ہی انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, کسی قسم کا ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروسیکیوشن کو سیٹ کرنے کے لیے علیحدہ انڈیپینڈنٹ لا بننا چاہیے تھا, انہوں نے وہ بھی یہاں ڈال دیا. پھر اسی قانون میں پولیس کی ریسٹرکچرنگ کی کچھ چیزیں ڈال دی. فار ایگزامپل کہا کہ ایس ایچ او جو ہے وہ سب انسپیکٹر ہوگا, حالانکہ پولیس لا کے اندر یہ انسپیکٹر ہے, اور موسٹلی انسپیکٹر لگے ہوئے ہیں ایس ایچ او. اور شہر میں بہت بڑا تھانہ ہوگا تو اے ایس پی لگا ہے, بالکل درست ہے, ہم سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس کی یہاں پہ اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کا کوئی مقصد نظر نہیں ہے, اور کیوں کیا یہ بھی نہیں پتا. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پولیس کو ریسورسز دیں تاکہ تفتیش کی اخراجات اور تھانے کے اخراجات لوگوں سے یہ نہ لیں. اب انہوں نے کہا ہم دیں گے, اور دو چیزیں کی, اور ساتھ ایک تو یہ کہ جی وہ پیسے کہاں سے آئیں گے, اور دوسرا یہ کہا کہ جی اس کو ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹلی پولیس اسٹیشنز کو ایلوکیٹ کر دے گا. تو وہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہی بالکل وہ انڈرمائن کر دے گی, اس کی لیڈرشپ کو, اور وہ نارمل پروسیجر ہے, ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. انڈرمائن کیسے ہوگا؟ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹلی تھانے کو پیسے دے گا تو انڈرمائن کیسے ہوگا؟ نہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں دے گا, حکومت خود ایلوکیٹ کرے گی بجٹ کے اندر, جو ڈائریکٹ پولیس حکومت براہ راست دے گی. اچھا جی ہاں, براہ راست دے گی. جی ہاں, ٹھیک ہے سر, بے حد شکریہ, وقت میرے پاس ختم ہو. آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ روا روی میں بنا ہے, اس پہ پوری طرح مائنڈ اپلائی نہیں کیا گیا. وزارت قانون میں کچھ لوگوں نے بیٹھ کے بنا دیا, اور جن لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے تھا انہیں نہیں کیا, ان سے نہیں کیا گیا. تو اب کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے اس پہ تو ہم لوگ, میں نے تو یہی ان کو رائے دی ہے کہ آپ حکومت سے ٹیک اپ کریں. نیشنل پولیس مینجمنٹ بورڈ ہے, ان کو میں نے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں, ورنہ یہ جو پروسیجر خاص طور پر جو ہے, اور اسی طرح سے جو قانونی شہادت ہے, اس کے اندر بہت سی پرابلمز ہے, اور ان کو پہلے ڈیل کریں, ورنہ آن گراؤنڈ پھر ہوگا نہیں. یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ مزید جنم لے سکتے ہیں. بہت شکریہ سابق آئی جی سندھ افضل علی شگری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. ہارون صاحب آپ کے بھی وقت کا شکریہ. دیکھنے والوں مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.